अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी मालिकिल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो इस हदीस को बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत ईमान का निसफ है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने बयान फरमाया। नाज़रीन किराम, दीन इस्लाम दीन फितरत है, और दीन इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए दीन इस्लाम ने हर उस काम को करने का हुक्म दिया है जिसे इंसान तबई तौर पे, फितरी तौर पे पसंद करता है। अब इंसान पैदाइशी तौर पे और फितरी तौर पे अकीदे के अंदर भी सफाई सुथराई और प्यूरिफिकेशन पसंद करता है, यानी अकीदा भी साफ सुथरा और उजला तौहीद वाला पसंद करता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक सब लोग अल्लाह की तौहीद पर कायम थे, गोया कि अपनी फितरत पर कायम थे। बाद में शैतान ने आकर उनके अकीदे के अंदर कुछ नजासत व गंदगी भर दी और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता शिरक की तरफ माइल कर लिया। इसी तरह इंसान फितरी तौर पे जिस्मानी एतबार से, ज़ाहरी एतबार से भी और बातनी एतबार से भी तहारत व पाकीज़गी को, सफाई सुथराई को पसंद करता है और नजासत व गंदगी को नापसंद। वो अलग बात है कि बाज़ अक़वाम और बाज़ लोग वो शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं, और जब वो शैतान के साथ दोस्ती और उसके साथ मोहब्बत के रिश्ते और पींगे बढ़ा लेते हैं, तो फिर शैतान तो इंसान को नजासत व गंदगी की तरफ ही लेकर जाता है। शैतान तो ये चाहता है कि इंसान बातनी तौर पे, अकीदे के एतबार से और ज़ाहरी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, लिबास के लिहाज से, हर लिहाज से इंसान गंदा रहे। जो जिन्नात अल्लाह के नाफरमान और बागी हैं, वो ज़्यादातर अपनी रहाइश टॉयलेट्स के अंदर रखते हैं, गंदगी की जगहों पे वो रहते हैं। इसलिए हमारे प्यारे दीन ने टॉयलेट और वाशरूम के अंदर जाते वक्त भी उन शरीर और शरारती जिन्नों और जिन्नियों के शर से अल्लाह की पनाह और हिफाजत में आने की दुआ पढ़ने की तरगीब दी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो शैतान हमेशा नजासत को, गंदगी को पसंद करता है, और यही वजह है कि ये जितने लोग अल्लाह के बागी और नाफरमान हैं, आप देखेंगे कि वो हमेशा गंदगी के अंदर लुथड़े रहेंगे। ये जितने लोग जादूगर हैं, ये काहिन, ये नजूमी, ये जादूगर, ये काले इल्म के माहिर, ये लोगों के घरों को उजाड़ने वाले, लोगों के ईमान का सौदा करने वाले, लोगों के ईमान को बर्बाद करने वाले, ये सब लोग इंतहाई गंदे रहेंगे। तो गंदगी और नजासत बुनियादी तौर पे शैतान की पसंदीदा चीज़ है, और तहारत और पाकीज़गी ये बुनियादी तौर पे रहमान की पसंदीदा चीज़ है। और यही वजह है कि जो लोग अल्लाह का गिरोह होते हैं, अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के इताअत गुजार फरमा बरदार होते हैं, वो लोग हमेशा तहारत व पाकीज़गी को फितरी तौर पे पसंद करें। और जो लोग शैतान के फॉलोअर होते हैं,
شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، شیطان کے رضاکار ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ گندگی کو، نجاست کو اور پلید رہنے کو پسند کریں۔ تو دین اسلام جو کہ ایک فطری دین ہے، دین فطرت ہے، تو ظاہر ہے کہ جب انسان فطری طور پہ طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور نجاست کو ناپسند، تو دین اسلام نے پھر انسان کو طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا ہی حکم دینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو، طہارت کو ایمان کا نصف قرار دیا ہے۔ انسان کا جو ایمان ہے وہ کتنی اہم چیز، ایمان کا 50% وہ طہارت اور پاکیزگی پر مشتمل ہے۔ آپ تصور فرمائیں کہ دین اسلام نے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کس حد تک بڑی بات کر دی کہ یہ ایمان کا نصف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، سب سے پہلی وحی تو آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں۔ پھر آپ پہ کچھ عرصے کے بعد جب دوسری وحی آئی تھی، تو اس دوسری وحی کے اندر ہی اللہ پاک نے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا، پاک صاف رہنے کا حکم دیا، اور نجاست و گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ سورۃ المدثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے موٹی چادر کمبل لیٹ کر سونے والے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، ذرا اٹھیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، لوگوں کے سامنے اپنے رب کی عظمت اور اس کی توحید کے ترانے گائیے، اللہ کا تعارف اور شناخت کروائیے لوگوں کو۔ یہ حکم دینے کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، طہر طہارت سے ہے، اور اپنے لباس کو، اپنے پہناوے کو پاک صاف رکھے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی سے آپ نے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا اور حسین دین ہے کہ جس میں انتہائی ابتدائی دور میں صرف دوسری وحی، قرآن مجید کی دوسری وحی جو 23 سال تک تقریباً جاری رہی، اس کے دوسرے ہی چیپٹر میں اور دوسرے ہی لیسن اور لیکچر میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا اور پلیدگی اور نجاست اور گندگی سے اپنے دامن کو بچانے کا حکم دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ دین اسلام میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو جمع کرنے کے لیے احادیث جمع کی گئیں، اکٹھی کی گئیں، مرتب کی گئیں، تو ان میں باقاعدہ آغاز ہی میں پہلے، دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایک باقاعدہ چیپٹر عنوان، ایک باقاعدہ چیپٹر قائم کیا گیا کتاب الطہارہ کے عنوان سے۔ کتاب الطہارہ کا مطلب طہارت و پاکیزگی کا چیپٹر۔ جبکہ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے بہت سے مذاہب، جیسے ہندوازم ہے، جیسے سکھ ہیں، سکھوں کی اور ہندوؤں کی کتابوں کے اندر طہارت و پاکیزگی کا کوئی سرے سے ذکر تک نہیں ہے، اور دوسری طرف دین اسلام حدیث کی ہر کتاب کے اندر، کتاب الطہارہ تقریباً اکثر کتابوں کے اندر، مشہور کتابوں میں آپ کو کتاب الطہارہ کا چیپٹر نظر آئے گا۔ آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طہارت ہے کیا۔ طہارت بڑا وسیع لفظ، اس کے اندر انسان کا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، پخانے سے بچنا،
گندگی اور نجاست والی چیزوں سے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچا کے رکھنا یہ بھی شامل ہے، اپنے ہی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بھی شامل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبرستان سے گزرتے وقت 2 قبر والوں کا تذکرہ فرمایا تھا صحابہ کے سامنے، اور فرمایا تھا کہ ان میں سے اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ آپ کو ان کے اندر کے قبروں کے حالات دکھا دیے۔ فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان میں سے ایک کو عذاب ہو رہا تھا غیبت یا چغلی کی وجہ سے، اور فرمایا کہ دوسرے شخص کو عذاب ہو رہا تھا وہ پیشاب کے، نجاست کے، گندگی کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے ہاں کئی لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے ہیں۔ ہاں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اگر ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو کم از کم کوئی ایسا انتظام کریں کہ اس کے چھینٹے آپ کے اوپر نہ پڑیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ کے کیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کر بھی کرنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ اور اسی طرح جب ٹوائلٹ میں آپ فلش میں بیٹھیں تو فلش کے اوپر بھی بعض اوقات فلش پہ پیشاب کے چھینٹے، پیشاب اس سے ٹکرا کر چھینٹوں کی شکل میں انسان کے کپڑوں پر بھی پڑ جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک طریقہ بہترین یہ ہے کہ آپ پہلے تھوڑا سا پانی کی ٹونٹی کو، ٹیپ کو کھول لیجیے، جب پانی تھوڑا سا بہنا شروع ہو جائے فلش میں، پھر آپ اپنی حاجت پوری کیجیے، تو پھر انشاءاللہ اس بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے پیشاب کے چھینٹوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اسی طرح طہارت و پاکیزگی کے اندر انسان کا غسل کرنا بھی ہے، اور خصوصاً جو غسل واجب ہوتا ہے، غسل جنابت ہوتا ہے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے بعد، یا جوانی کے اندر احتلام کے بعد، یا عورت کا مینسز کے بعد۔ تو اس طرح کے جو دیگر بھی غسل ہیں، یہ غسل جو ہے یہ بھی طہارت ہی کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح وضو یہ بھی طہارت و پاکیزگی کا حصہ ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ وضو کا لفظ وضاعتن سے ہے، وضو کا لفظ وضاعتن سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے حسن، نکھار۔ تو دین اسلام نے ہر عبادت، یعنی ہر نماز سے پہلے انسان کو باوضو ہونے کا حکم دیا۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں نماز نہیں ہوگی، اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک طہارت و پاکیزگی کے بغیر نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی بندہ نجاست و پلیدگی کی حالت میں ہے، کپڑے اس کے ناپاک ہیں، پیشاب اس کے جسم پہ لگا ہے یا کپڑوں پہ لگا ہے، یا کوئی بھی نجاست ہے، یا اس پہ غسل واجب ہے، تو جب تک وہ طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں کر لیتا، غسل نہیں کر لیتا، کپڑے دھو نہیں لیتا اور وضو نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک عبادت کا تصور ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، 0 مارکس ہیں اس عبادت کا جس کی بنیاد طہارت و پاکیزگی پر نہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت دین ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح طہارت و پاکیزگی سے ملتی جلتی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نظافہ جس کو کہتے ہیں نا، صفائی، کاغذ شاغذ اٹھانے، جھاڑو لگانا، جالے اتارنے، بعض لوگ ان چیزوں کو، ڈسٹنگ کرنی، ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ طہارت ہے جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اگرچہ ڈسٹنگ اور یہ جالے اور یہ اس طرح کی چیزیں اس سے مراد نہیں ہیں، اگرچہ وہ بھی ایک مستحسن عمل ہے اسلام کی نظر میں، وہ صفائی جو ہے اس کا بھی اسلام حکم دیتا ہے اور اس کو بھی اسلام پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ڈسٹنگ کر کے رکھیں، جالا اتار کے رکھیں، یہ بھی دین اسلام کا ایک تقاضا ہے، لیکن یہ جو الطہور ہے نا، طہارت، اس سے مراد جسم کو نجاست سے اور ناپاکی سے بچا کے رکھنا، اور اگر لگ جائے تو اس کو دھو لینا، اور غسل اور وضو اور اس طرح کی ساری چیزیں اس میں شامل اور داخل ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے اتنے پیارے پیارے اصول و ضوابط کو سمجھنے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے
اس نصف ایمان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں طہارت و پاکیزگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔